चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो, उम्र रफ्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो तो हो जाने दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? एंड वी नाउ हैव अ गेस्ट विद अस दैट यू कैन सी, जो बहुत ही जाना पहचाना है आपका भी। और मैं अपने बारे में तो कोई बात बाद में करूंगी, अभी नहीं करूंगी, या शायद यही कर ले, मुझे क्या पता। बहरहाल शमून हाशमी इज विद अस टुडे। ये मैं आपसे सबसे पहले कह लूं, इसका मेरा सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिश्ता है, खून का कोई रिश्ता नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि मेरा कोई रिश्तेदार है ना, जो लोगों में ऐसी बातें फैली हैं, ना ना ना। ये सिर्फ इसका मेरा एक बहुत पुराना, बहुत सालों का, बहुत प्यार का रिश्ता है। हेलो शमून, हाउ आर यू माय डियर? बिल्कुल ठीक हूँ मिर्जा पास। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। मेरे लिए तो बड़ा सेंटिमेंटल सा एक मौका है। मैं अर्ज करूं कि मेरी अपनी पहली मुलाकात चलो बता दो, तुम्हारी और मेरी। चलो वही तुम बतला लो ना कि मेरी या तौसीक की हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम आपको जवाब दें। आज आप सवाल करेंगे और हमें जवाब देना पड़ेगा, यही थरथराहट के लिए बहुत काफी है। इसलिए कि आपने अपनी गुफ्तगू में दो बातें की। एक तो आपने कहा कि मेरा और आपका फकत प्यार का रिश्ता है और कोई हाशमी का लाका जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहली बार ऐसा क्यों होता है, आपका प्रोग्राम था जो लाहौर टीवी का था वे बैक 1993, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। और उस दिन जो मेरे साथ हुआ था वो खैर से ताल्लुक आज तक कायम है। वो स्पाइरल पूल की सीढ़ियां थीं जो स्टूडियो 1 की थी, लाहौर टेलीविजन की। और मेरी पहली ही गुफ्तगू में ऊपर से आवाज आई थी, इस पिप 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 ये आवाज नू बंद कराओ। और फिर आप नीचे तशरीफ लाई थी और उसने कहा, मुंडे तू मेरे नाल आ जा। और फिर वो जो मुंडा नाल आया तो 93 से 2025 आ गया। वो मेरे नाल ही है, जी और अल्लाह करे कि नाल ही रहे अमीन सुबह इंशाल्लाह। नहीं, जी। तुम्हारे घर के तुम्हारे पीछे इस कदर एक इतनी ब्यूटीफुल एक कमरा है। इट्स ब्यूटीफुल रूम, लुक्स लाइक अ म्यूजियम। आई हैव बीन देयर, मुझे पता है, लेकिन इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओके, लवली टू सी यू शमून, फाइन, ओके। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे, नॉट विद 93, वो वहां तक जाएंगे वैसे बाद में। शमून हाशमी इज a parliamentary secretary, a स्पेशल bureaucrat. सेक्रेटरी नेशनल असेंबली। Yes, a bureaucrat. Shamoon Hashmi is an engineer from UAT, University of Engineering Technology. जी Shamoon Hashmi is a moderator, an anchor, a speaker, a writer. Am I right? Apart from being a husband and a father. यस वो तो मैं उस वहां दैट आई नो। तक वो बाद में आएंगे, वो बाद में आएंगे। तो इन तीनों में से शमून, गिव मी अ कनेक्शन। To me, there's no connection, and yet you are excelling in all of them. What's going on? मुझे पर कभी ये सोचा नहीं था कि खास तौर पे क्या करना है। और शायद यही वजह है कि आई कुड नेवर क्लेम टू बी मास्टर ऑफ ऑल, rather I am a jack of all trades, you could say like that. And I am not a master of any particular field as far as I could think about myself. आप मेरे खानवादे से बखूबी वाकिफ हैं। मेरे और आपके खानवादे में बहुत मुमासिलत है। तरक्की पसंद तहरीक से दोनों वाबस्ता थे। ज़माना जबर हम दोनों ने देखा है, आपने अपनी मुलाजमत में, मैंने अपने बहुत बचपने में। और मेरे बचपन की वो यादें मेरे दिमाग पे सब थे कि घर में रोज़ाना अब्बा जान को नौकरी से निकाल दिया जाता है और अम्मी जान ये फैसला कर रही हैं कि 4 लड़कियों को और 1 लड़के को कैसे पढ़ाना है।
سو اس وقت یہ کوئی عیاشی، ذہنی عیاشی دستیاب نہیں تھی کہ ہم یہ بچ جائیں گے اور اس شعبے میں جائیں گے جو آج کے ہمارے بچوں کو بہت آسانی سے دستیاب ہے. تم بتاؤ بھائی کیا کیریئر لینا چاہتے ہو, وچ یونیورسٹی وڈ یو لائک ٹو گو. ہمارے پاس یہ ذہنی عیاشی دستیاب نہیں تھی. سو ہاتھ پاؤں مارنا ہے اور جہاں سے رستہ نکلتا ہے اسی رستے پہ جا کے اپنے حصے کا کنواں کھود کے پانی پی لینا ہے. سو شاید یہ سفر تھا جو مجھے بہت سی جہتوں میں لے کے گیا. میں انجینئر نہیں بننا چاہتا تھا. آپ میری والدہ مرحومہ کی دوست تھے, وہ یہ چاہتی تھیں کہ جب وہ ایک متوسط طبقے کے لڑکے کا رشتہ لے کے جائیں تو فخر سے کہہ سکے لڑکا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے, کیونکہ اس دور میں ان دونوں شعبوں کے علاوہ کوئی آپ عزت دار تصور نہیں ہوتے تھے. سو انجینئرنگ کرنی پڑی. لیکن جو دماغ کی بنت گھر سے تھی اور پھر جیسے آپ کی شفقت دستیاب ہوئی, اگر میں رائٹر ہوں آپ کے خیال میں, اگر میں کمپیر ہوں آپ کے خیال میں, اگر میں ٹی وی کا چہرہ ہوں آپ کے خیال میں, تو یہ آپ کی وجہ سے ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے 19 سال کے لڑکے کو منیزہ ہاشمی نے اٹھایا تھا اور وہ آج منیزہ ہاشمی کے سامنے 56 برس کی عمر میں بیٹھا. صدقے. پھر آگے چلو نا, اب تم پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہو. پھر یہ ہوا, پھر وہی والی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا انجینئرنگ ہو گئی. اور میں آپ کو بتلاؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ مرحومہ کلثوم نواز شریف اس زمانے میں اردو میں پی ایچ ڈی کر رہی تھیں, اور وہ ڈاکٹر آغا سہیل, اردو کا بہت بڑا نام, وہ ایف سی کالج سے وابستہ تھے, ان کے شعبہ اردو کے صدر تھے. ان کے صاحبزادے معرف سہیل ہمارے ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتے تھے. باپ پہ پوت پتا پہ گھوڑا بہت نہیں پر تھوڑا تھوڑا. سو معرف سہیل نے میرے بارے میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایک بڑا شاندار جملہ کاف کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کا داخلہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں ہوا ہے, یہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے کلاس آتے ہیں. سو میرا انجینئرنگ سے بس اتنا ہی تعلق تھا. اور وہ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ فرسٹ کلاس فرسٹ میں انجینئرنگ تو ہو گئی, لیکن مجھے پتا تھا کہ نوکری چلے گی نہیں مجھ سے. سو اس زمانے کے چلن کے مطابق کی طرف راغب ہوا. جب وہ ہو گیا تو میری پسند کا شعبہ مجھے نہیں مل رہا تھا. اور ایسے موقع پہ میں آج آپ کو بتلاؤں کہ میرے والد صحافی تھے, اور جس روزنامے سے آپ کے والد کا ابتدائی تعلق تھا, میرے والد کا اس سے اختتامی تعلق تھا. پاکستان ٹائمز کے آخری ایڈیٹر ابا جان تھے, ابتدائی ایڈیٹرز میں جناب فیض احمد فیض کا نام آتا ہے. تو ابا کے ساتھ میں اخبار میں لکھ رہا تھا, تو میری ملاقات اسی دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ایک پاکستان کا ایک بہت ذریع نام تھے, ان بڑی قدابِ شخصیت تھے, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے وابستہ تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے فوری طور پہ کہا کہ تم مجھے اپنی کتابوں کی ایڈیٹنگ کے لیے اور اپنے کاغذوں کے لیے, اپنی اسسٹنس کے لیے, اپنے جو ٹیکنیکل پیپرز ہیں ان کے لیے مجھے ایک گڈ ہینڈ فار رائٹنگ چاہیے, اینڈ آئی ہیو گون تھرو یور رائٹنگز, یو جوائن می. سرکار کی نوکری تھی, اور انہوں نے مجھے جو سب سے خوبصورت بات یہ کی وہ یہ تھی کہ تم اگر سی ایس ایس کر کے سرکار کی نوکری میں چلے جاؤ گے تو وہ تمہیں ٹیلی ویژن نہیں کرنے دیں گے, وہ بین لگ جائے گا تم پہ. میرے پاس آؤ گے میں تمہیں ٹیلی ویژن کرنے کی اجازت دوں گا. میں نے فوری طور پہ ان کو جوائن کر دیا. سو ڈاکٹر صاحب کے پاس جب میں گیا تو مجھے پہلا کام ڈاکٹر صاحب نے دیا کہ ہمیں 20 سال ہو رہے تھے عبدالقدیر خان لیبارٹریز کو, تو اس پہ ایک ڈاکیومنٹری بنانی تھی. آپ کے بھی وہ بزرگوں میں تھے اور ہمارے بہت بزرگ تھے, پروفیسر لئیق احمد صاحب. بے شک. پروفیسر لئیق احمد صاحب تشریف لائے, اور ان کے ساتھ آپ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا جمشید فرشوری. کیا نام لے دیا, اللہ مغفرت. سو میں آپ کی آنچل سے چھٹا اور جمشید فرشوری کے سائے میں آ گیا. جمشید فرشوری پروگرام کر رہے تھے 1 سال 50 سوال. ہوا یہ جو آپ بخوبی جانتی ہیں, جو اس ملک کی تاریخ ہے, کہ جب یہاں حکومتیں بدلتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن تاریخ بھی بدل دے. سو پاکستان کے 50 سال ہو تو بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں رہے تھے, لیکن ان کی دوسری حکومت 6 نومبر 1996 کو برخاست کر دی گئی. سو 1 سال 50 سوال کے جتنے پہلے پروگرام ریکارڈ ہو چکے تھے,
جن میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا، جس میں 1973 کے آئین کا نام تھا، اس سب کو نکال دیا گیا. لیکن پرابلم یہ تھی کہ جس کمپیئر نے وہ پروگرام ریکارڈ کیے تھے وہ خاتون فیملی وے میں جا چکی تھی. سو اب نیا کمپیئر چاہیے تھا. سو جمشید فشوری نے ایسی باتوں میں مجھ سے پوچھا کہ تم نے کبھی ٹیلی ویژن کیا ہے؟ اور میں نے ان سے صرف اتنا کہا، جی میں نے منیزہ ہاشمی کے پروگرام کیے، میرا کوئی آڈیشن نہیں ہوا، نام ہی کافی ہے. اور ٹیلی ویژن پہ آپ کے ایک اور بہت قریبی ساتھی تھے جو سو جل مینیجر تھے، جن کا نام تھا اختر وقار عظیم. بے شک. تو دونوں کے سامنے میرا ترب کا پتہ، جو لاہور ٹیلی ویژن میں آپ کے زمانے میں مشہور ہو گیا تھا کہ منیزہ ہاشمی اس کی پھوپھی ہے، اسی لیے اس کو پروگرام ملتے ہیں، تو نتیجتاً میں نے پھپھو کے نام پہ یہ پروگرام بھی لے لیے. سو there was no return. There was no looking back. It وہ ایک just کہانی چل started. پڑی، ایک سال پہ 10 ماشاء سوال اور اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پی ورلڈ اور پھر کیا 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 کیا. جاتی. بالکل بالکل. اور اسی طرح پھر تم گورنمنٹ میں آ گئے، اور پھر پھر یہ ہوا گورنمنٹ جی پھر یہ ہوا کہ سن 2008 میں آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان نے پہلی بار ایک خاتون کو اپنا سپیکر منتخب کیا، بے شک ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. بے شک. میرے پاس ایک فون آیا ہمارے ایک دوست کا کہ جنہوں نے کہا کہ ایک شخصیت کو کچھ اپنے کاغذات کی وجہ سے، اپنی تقاریر کے حوالے سے، میرا میزو آپا اس دوران میں شاید یہ ایک فوٹے بن گیا تھا اخبارات میں لکھنے کی وجہ سے. آپ جانتی ہیں تعلق تقاریر سے تھا. پھر آپ جیسا استاد جس کا ہو، کتنے وقت میں کتنی بات کہنی ہے، کتنا مختصر کہنا ہے، جملہ کیا ہوگا، وہ آپ جیسے استادوں کا سکھایا ہوا تھا. تو اس کا پھل یہ کھایا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا اینڈ شی امیڈیٹلی سلیکٹڈ می. اور قیادت سے میری ڈیپوٹیشن ہوئی اور میں قومی اسمبلی میں بطور ڈیپٹی سیکرٹری آ گیا. I remember that. یہاں جو کچھ کام ہوئے وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں، اور میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی پارلیمان میں پہلی بار خواتین کا کوکس بنا. جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں ان کا تعلق کسی بھی سے ہو، لیکن خواتین معاملات پہ، اور آپ جیسا جینڈر کا استاد ہو جس نے جینڈر واچ کرایا ہو، جس نے جینڈر ٹائم کرایا ہو، خواتین کا عالمی دن کرایا ہو، تو اتنی آپ نے گراؤنڈنگ کر دی تھی جینڈر میں کہ ہمارا سودا یہاں بھی بک گیا. سو یہاں دیکھیے میں نے آپ کا دیا ہوا کتنا کمائی کھائی ہے میں نے کتنے لوگوں میں. تم کچھ زیادہ ہی میری باتیں کر رہے، باتیں تو تمہاری ہونی ہے، تم مجھے گھسیٹ رہے بیچ میں. خیر ٹھیک ہے، اوکے. سو اب اگر ہم شمون ہاشمی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اب میں جو دیکھ رہی ہوں تمہیں شمون، تم ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی آ چکے ہو فرام دا پارلیمنٹ. یو آر آلسو ہیڈنگ این انٹرنیشنل کمیٹی. جی تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے آپ کو، وہ جو ہے کامن ویلتھ کی جو کمیٹی ہے. جی بالکل، آپ جانتی ہیں کہ دولت مشترکہ کامن ویلتھ جو 46 ممالک ہیں which were the former British colonies، ان کی ایسوسیشن ہے. ان کی ایک پارلیمانی ایسوسیشن ہے which is کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن. بالکل. میں کوئی 4 سال کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن کے ایشیا ریجن کا سیکرٹری رہا. پھر سر دست میں ان کی جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھا اس کا رکن رہا. اور سر دست جو پاکستان اور ایشیا میں ہمارے پاس بنگلہ دیش ہے، کامن ویلتھ میں ہمارے پاس سری لنکا ہے، ہمارے پاس مالڈیوز ہے، پاکستان کی 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے. ان تمام کا ایک ایشیا گروپ ہے جس کا سیکریٹریٹ جو ہے اس وقت قومی اسمبلی میں ہے، اور میں وہ سیکریٹریٹ بھی ہیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. اس کے علاوہ میں نے انٹر پارلیمنٹری یونین جو ساری دنیا کی پارلیمان کی اقوام متحدہ ہے، 188 پارلیمنٹس اس میں ریپرزینٹڈ ہیں، اس کا 47 ممالک کا ایشیا پیسیفک گروپ ہے. 2 دفعہ میں نے اس کے پرسن کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی. جی ویری گڈ. اور کہاں کہاں سیر، اور کہاں کہاں سیر ٹریننگ، کہاں سیر نہیں کی، اس کی میں بات نہیں کر رہی. جب دیکھو میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں. ارے بھائی پاکستان میں بھی ہو کہ نہیں، لیکن ظاہر ہے میٹنگز ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اور تمہارے ساتھ پارلیمنٹ کے بھی ہمارے رکن جا رہے ہیں اور خواتین بھی جا رہی ہیں. بہت
مجھے پتا ہے کیونکہ میرا تمہارے ساتھ وہاں بھی کام ہوا. تو آئی تھنک تو اب میں پھر اس کے باوجود شمون تمہارا ایک رشتہ میڈیا سے اگر میں کہوں، بلکہ میں صرف یہ کہوں کہ پی ٹی وی سے ابھی بھی رشتہ تمہارا، جو تم رات گئے کرتے رہے ہو پروگرام، جب بھی تمہارے پاس فرصت ہوتی ہے، جب بھی پی ٹی وی کے پاس بھی وقت ہوتا ہے، جو بھی ہے تم وہ بھی کرتے رہے ہو. تو تمہارا ایک وہ بھی انٹرسٹ ابھی تک ہے ادب کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، اور پھر ظاہر ہے تم فیض فیسٹیول میں بھی آتے ہو، شاعری کے ساتھ بھی، اور ظاہر ہے اپنی جو تمہارے کام ہیں. تو ہاؤ ڈو یو فائنڈ دیٹ یو کین کمبائن بوتھ دیز رسپانسبلٹیز؟ کیونکہ جب پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے تو صبح سے لے کے کئی دفعہ رات بھی نہیں، صبح تک ہی ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کام ہوتا ہے. اور جب بھی تم بیٹھتے ہو پی ٹی وی پہ، میں دیکھتی ہوں تمہاری تیاری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ تم آ گئے جس طرح میں آج آ گئی اور شمون نے گل کرنی، کرے گا آپ ہی گل کرے گا. نہیں، تمہاری ایک تیاری ہوتی ہے پورے پروگرام کی. کہاں وقت نکلتا ہے؟ اور پھر تمہاری فیملی کہاں رہ جاتی ہے؟ پوچھو اس سے جا کے، بیگم صاحب سے یا بچوں سے، ان کو بھی ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ چلو بولو. مرزا پر بات یہ ہے، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، آپ بے انتہا کام کرتی ہیں، آپ کی کئی جہتیں ہیں، آپ کو کیسے وقت مل جاتا ہے؟ شوق وقت کا محتاج نہیں ہوتا. بالکل. میں آپ سے عرض کروں کہ میں قومی اسمبلی کے ایوان میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے پاس کتاب ہوتی ہے. جب تقاریر ہو رہی ہیں اور میں نوٹس لینے کے لیے، میری ڈیوٹی نہیں ہے، یا عام کسی امر پہ بحث ہو رہی ہے، تو میں اپنی کتاب کھول لیتا ہوں اور میں اپنی کتاب کھولتے ہوئے پڑھ رہا ہوتا ہوں. میں صبح جب اپنے دفتر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو میری گاڑی میں 2 کتابیں ہوتی ہیں. میں جب کسی لمبے سفر پہ نکلتا ہوں کتاب میرے ساتھ ہوتی ہے. میں سو نہیں سکتا ہوں جب تک میرے ساتھ کتاب نہیں ہے. آپ نے میری لائبریری دیکھی ہے، میں بڑی فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر میں نوٹ کے، کرنسی کے کاغذ تو نہیں ہیں، لیکن کتابوں کے بے تحاشا کاغذ ہیں. میرے پاس 8,000 سے زائد کتابیں ہیں، اور یہ میرا سب سے زیادہ مستند اثاثہ ہے، اس لیے کہ وہ لڑکا کہ جس کی زبان میں لکنت تھی، اور جب پیغمبر نے دعا یہ کی کہ پروردگار عالم اگر تو مجھے نبوت دینا چاہتا ہے تو پہلے میری زبان کی گرے کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے پہ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے کہ میری زبان کی لکنت کے ساتھ اس نے اگر میری گویائی کو قائم رکھا ہے، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ میرا رشتہ کتاب سے جڑا ہوا ہے. کتاب سے جڑا رہنے کی وجہ سے لفظ آتے ہیں. آپ نے مجھے کسی بھی آزمائش میں ڈالا اور کوئی بھی پروگرام ہوا تو چونکہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتا تھا یا اس سے متعلق کتاب کے بارے میں پتا تھا، تو مجھے دیر نہیں لگی اس کے متعلق ڈھونڈنے میں. اور یہ میرا ہمیشہ سے قاعدہ رہا ہے کہ میں ٹیلی ویژن کے کیمرے کے سامنے بیٹھنے سے پہلے اپنے سے یہ ضرور گفتگو کرتا ہوں کہ میں جاہل مطلق ہوں، مجھے خود کو پڑھانا ہے، میری زبان کے پیچھے میری عزت سادات چھپی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے. سو میں مولا کائنات سے پہلی دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ جو نہج البلاغہ ہیں، میری زبان کی گرہوں کو کھولتے ہوئے خدا کا واسطہ میری عزت قائم رکھیے گا. سو پڑھنا پڑتا ہے. آج کل کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ اگر فارمولا 1 کی ریس کے بارے میں بات کریں، آپ اپنا مذاق کیوں اڑائیں گے؟ سو کیا برا ہے کہ جس موضوع پہ بات کرنی ہے، اب تو گوگل سرچ انجن آپ کے ہاتھ میں ہے، ذرا سا دیکھ لیجئے، ذرا سا پڑھ لیجئے. میں نے کبھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، میرا ہمیشہ بھروسہ کتاب پہ ہوتا ہے. آپ جانتی ہیں کہ جب آپ حکم فرماتی ہیں میں آتا ہوں تو میرے ساتھ میری کتابوں کا ڈھیر آتا ہے، تاکہ کوئی شخص کبھی بھی اگر مجھ سے یہ سوال کر لے یا مجھ سے حوالہ مانگ لے تو میں کچا نہ پڑوں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی وجہ سے قائم رہا. بدقسمتی آج کے میڈیا کی یہ ہے کہ جو استاد ہمیں ملے تھے وہ انہیں نہیں مل سکے. ان کا استاد تو یہ ہے نا، بس یہی ہے، یہی استاد ہے ان کا. فوراً ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک وغیرہ. میزوں پر مجھے لگتا ہے یہ انفارمیشن کی ایج ہے، نالج کی ایج نہیں. بالکل اطلاع کا زمانہ ہے. بالکل. عقل و دانش کی بات کرنا مشکل ہے.
اور बिल्कुल شاید اٹینشن बिल्कुल। اسپین بھی لوگوں کا کم ہے, کوئی کوئی بات کریں اور چل دیں. نکلو نکلو نکلو, جلدی کرو جلدی کرو. دادی دادی یو ٹیکنگ سو مچ ٹائم, ڈو یو مین دس؟ یار بات تو سنو, بات تو دیکھیے سنو. خیر, یو رائٹ, یو ایبسولوٹلی رائٹ. خیر اب چلو, اچھا دیٹس فائن, دس از یور پروفیشنل لائف, بٹ یو ہیو اے ویری ایکسلنٹ فیملی لائف ایز ویل. 2 بیٹے ہیں ماشاء اللہ, ایک ولایت سے پڑھ کے آیا ہے, آ رہا ہے ایک جولائی میں. جانے کی تیاری میں ہے, اور ماشاءاللہ پھر ظاہر ہے ان کی بھی خوشیاں اللہ کرے آئیں گی, اور یہ وہ. اینڈ یو ہیو اے بیوٹیفل وائف الحمدللہ, ہو از ویری سپورٹیو, ویری سپورٹیو. اتنی خوبصورت ہے کہ 2 ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ ظاہر ہے یہ جو زندگی ہے تمہاری, کیونکہ ایک دم سے پتا چلتا ہے جی وہ جہاں چلا گیا وہاں چلا گیا, تو obviously she is a very supportive person, تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے. and then of course you have a very lovely family etc. اب تم نے ایک لفظ, ایک جملہ بولا تھا 56, ابھی 56, تو ٹیکنیکلی تو 4 ہی سال رہ گئے نا. جی بالکل بالکل, تو اس کے بعد بھی تو زندگی ہے بہت انشاءاللہ. زیادہ. تو what are you بہت planning? Anything that you're planning? بالکل مرزا بھائی, دیکھیے یہ تو طے ہے کہ ایک آپ جانتی ہیں کہ میرے کیریئر میں بہت سے مواقع آئے, لوگ بسا اوقات ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. میں کہیں رکا نہیں, میں ایک سے دوسرے شعبے میں منتقل ہوتا گیا. ریڈیو کیا تھا, ریڈیو میں نہیں رکا. ٹیلی ویژن کیا, ٹیلی ویژن میں نہیں رکا. سول سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہوا, وہاں نہیں رکا. ریاست کے ساتھ منسلک ہوا, بین الاقوامی اداروں کے ساتھ منسلک ہو گیا. تو اسی طرح سے انشاءاللہ. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ میری کتابیں رکی ہوئی ہیں, میں نے لکھنا ہے. میرا ابھی تک Good. جو ایک میری زندگی میں خلا ہے وہ یہ کہ میں اپنی پہلی کتاب کے بعد اپنی دوسری کتاب آج تک مکمل نہیں کر پایا. اس کے 10 مضامین ہیں, وہ جتنی جلدی, وہ تو میں چاہتا ہوں کہ 1 آدھ سال میں مکمل ہو جائے. اس کے بعد میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, اور میرے پاس بے انتہا نوٹس ہیں. میں پاکستان کے انتہائی حساس دنوں کا آنکھوں دیکھا شاہد رہا ہوں. بالکل بالکل. میں نے دیکھا ہے کہ میرے منہ سے نکلتا ہوا لفظ 4 منٹ کے اندر اندر بی بی سی سے بین الاقوامی اس زمانے کی سب سے بڑی خبر کیسے بنا. میں نے ان تمام بین الاقوامی دوروں میں بہت کچھ دیکھا ہے. میں نے ادبی حلقوں میں بہت دیکھا ہے. میں نے ادبی حلقوں میں انتہائی بے ادبی سے ہونے والی لڑائیوں کو بہت دیکھا ہے. سو یہ جتنی باتیں ہیں میں لکھنا sounds چاہتا good, sounds ہوں, میں good. لکھنا چاہتا ہوں And یہ you بات. have a sense of humor, you have a sense of humor as well. یعنی سنجیدگی اپنی جگہ ہے, وہ تو جب کیمرہ ہوتا ہے تو سنجیدہ وغیرہ وغیرہ, بٹ جب لکھ رہے ہیں جس طرح میں آج کل, ایک تم سے مجھے بات کرنی ہے کیونکہ you are in my list of people I have to talk to. I'll tell you what I'm doing these days apart from this. So بالکل ٹھیک ہے, اس میں مزہ یہ آتا ہے کہ پڑھنے والے کو پھر below, behind the scenes, بالکل under the table, وہ کیا رہا تھا, وہ کیا ہو رہا تھا. ہاں نظر تو ایسا آ رہا ہے لیکن پیچھے کیا رہا ہے, تو یہ کہانیاں بہت ضروری ہوں گی. That's wonderful. So it sounds that you are really going to be active even throughout. لو جی, آج کی گفتگو اتنی بہت ہے, بہت مزہ آیا گپ شپ کا. اور تم, I mean I had forgotten all these stories that you told. میں نے تو وہ دیکھا تھا, میں جان کے سن کی بات نہیں کر رہی تھی, میں نے کہا اس کو بتانا پڑے گا, وہ اتنا بڑا ہو گیا. لیکن I remember that young man جس نے یوں دروازہ کھولا, اور میں نے کہا کون ہو تم؟ جی میرا نام شمون ہاشمی. کیا کرنے آئے ہو؟ جی آپ نے آڈیشن کے لیے بلایا تھا. اچھا باہر کھڑے انتظار کرو. بشیر مطلب دروازہ کھول کے اندر آ رہے ہو, انتظار کرو. خیر لیکن پھر اس کے بعد آج دیکھیں. اور پھر آپ نے اور میں نے اور مرحومہ عارفہ سیدہ اور طلعت عظیم نے جو اردو کانفرنس کی تھی. اب کانفرنس کی تھی, بالکل, کیا بات. تو بڑی بڑی بہت ساتھ ہے, بہت دوستی ہے, بہت کام بھی کیا ہے, اور اللہ ہماری دوستی کو قائم رکھے انشاءاللہ. اوکے شمون, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اوکے, بائے بائے. اللہ حافظ. I'm so honored.